बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान सैफ मलिक। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि रमज़ानुल मुबारक के खूबसूरत अयाम चल रहे हैं और इन अयाम में आज मेरे साथ मौजूद हैं वाह कैंट के मरूफ़ आलिम दीन जनाब अल्लामा मुनीर आलम हज़ारवी साहब। इनसे आज हम रमज़ानुल मुबारक के मुतालिक डिस्कस करेंगे, उनके रमज़ानुल मुबारक के जो मसाइल होते हैं उन पर डिस्कस करेंगे। तो आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। चलें अल्लामा साहब से बात का आगाज़ करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अल्लामा साहब, कैसी तबीयत है आपकी? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह के एहसान है, बहुत बहुत। अल्लामा साहब, पहला मेरा ये सवाल है कि रमज़ानुल मुबारक का आखिर मकसद क्या है और इसके आने की क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पब्लिक पॉइंट से सैफ मलिक साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप तशरीफ़ लाए और ख़ूबसूरत मौज़ूआत के साथ, ख़ूबसूरत सवालात के साथ आपकी आमद यकीनन हमारे सुनने वालों के लिए एक हौसले का बायस भी होगी और फ़ायदे की सूरत भी पैदा होगी। तो आपका सवाल बड़ा रेलेवेंट है और चूँकि रमज़ानुल मुबारक रवां दवां है और रमज़ानुल मुबारक के हवाले से अल्लाह करीम ने अपनी किताब ला रैब व बेऐब में इरशाद फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीन आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ईमान वालो, हमने तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ कर दिया जिस तरह तुमसे पहली कौमों पर फ़र्ज़ किया गया था। लअल्लकुम तत्तकून, जो बुनियादी चीज़ रब कायनात की मंशा और मकसूद है वो ये है कि रोज़े के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला हमें मुत्तकी बनाना चाहता है। और मुत्तकी मीन ये है कि वो तमाम काम जिनके करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है हम उनके करने वाले बन जाएं और जिन चीज़ों से अल्लाह ने मना किया है उन चीज़ों से हम बाज आ जाएं। अब बुनियादी तौर पर आप अपने ज़हन में ये बात रखें कि अल्लाह हमें भूखा या प्यासा नहीं रखना चाहता, बल्कि वो इससे कोई मकासद ऐसे मंशा ऐसी है खुदाबंदी कि अल्लाह तबारक व तआला हमें 30 दिन इस काम की प्रैक्टिस कराने के बाद हमें 11 महीने उस चीज़ को अपने आप पर लागू करने का दर्स दे रहा है। मिसाल के तौर पर रमज़ानुल मुबारक के अंदर हम खाते नहीं हैं, हालांकि खाना हलाल है, पीते नहीं हैं जबकि मशरूब हलाल है। इसी तरह हलाल बीवियों के पास जाने से मना किया गया जबकि वो आपकी मनकूआ हैं, आपके लिए हलाल हैं, लेकिन नहीं जाते। आखिर बंदे के जहन में ये सवाल आता है कि ये सारी चीज़ें हलाल हैं और रमज़ान के 30 दिन की रोशनी में सुबह सादक के तुलू होने से लेकर गुरूब आफ्ताब तक हम ऐसी चीज़ों को भी अल्लाह के कहने पे छोड़ रहे हैं जो हलाल हैं और हम वक्त हलाल हैं। लेकिन जब अल्लाह ने कह दिया कि इन हलाल से भी इन अय्याम में 30 या 29 दिन जो भी गिनती के बनते हैं, चूँकि कमरी महीने का हिसाब जो है 29 या 30 से होता है, तो जितने भी दिन बनते हैं हम इन हलाल चीज़ों को भी छोड़ देते हैं। तो दूसरे लफ्ज़ों में अल्लाह तबारक व तआला पूरी मखलूक को ये दर्स देना चाहता है कि मैं तुम्हें 30 दिन में उन हलाल चीज़ों से भी बाज रहने का हुक्म देता हूँ जो दीगर औकात में मैंने तुम्हारे लिए हलाल कर रखी हैं। तो फिर तुम्हें ये सोचना है, तुमने अपने दिमाग के अंदर इस बात को डालना है कि 30 दिन जिस अल्लाह की रज़ा के लिए तुम हलाल चीज़ों को छोड़ते हो, तो फिर 11 महीने तुमने उसकी रज़ा के लिए उसकी हराम करदा चीज़ों के करीब नहीं जाना। ये तसव्वुर पुख्ता करने के लिए और ये माइंड बनाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला 30 दिन के लिए हमारी हलाल चीज़ों को भी हमारे ऊपर मना करके वो हमसे ये जज्बा उजागर करवा रहा है कि हम किसी वक्त भी किसी हराम काम की तरफ भटकने की कोशिश ना करें। फिर इससे अगली बात आपने कहा कि रोज़ा आखिर हमारे ऊपर क्यों लाजिम किया गया। मैं समझता हूँ कि जब तक जिस बंदे ने भूख को शीशे के अंदर से बाहर देखा हो ना कि बाहर कोई भूखा बैठा हुआ है, उसको भूख का एहसास नहीं हो सकता। भूख का एहसास सिर्फ उसी शख्स को हो सकता है जिसने खुद भूख काटी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयात मुबारका में आप देख सकते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ये कहा है कि मैं यतीमों का मलजा हूँ, गरीबों का मावा हूँ, मिस्कीनों की बात करने वाला हूँ। तो हुज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दावा ज़रूर किया है, लेकिन आपके पास दावे के दलाइल मौजूद थे।
آج کی جتنی لیڈرشپ ہے وہ غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں، بے آسرا لوگوں کی حمایت کی بات کرتی ہے۔ بات کرتے ہوئے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان جیسا غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بے آسرا لوگوں کا حامی کوئی نہیں ہے۔ لیکن کیا ان لوگوں نے غربت کو قریب سے دیکھا ہے؟ کیا ان لوگوں نے افلاس کو قریب سے دیکھا ہے؟ کیا ان پر کوئی درد یتیمی گزرا ہے؟ کیا انہیں کبھی لائن قطار میں لگ کر راشن لینے کی ضرورت محسوس ہوئی ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سونے کے چمچ منہ میں لیے ہوئے تھے اور پیدا ہوئے ہیں، اور مرتے دم تک یہ غریبوں مسکینوں کو شیشے کے اندر سے دیکھنے کے عادی ہیں۔ لیکن کیا کمال کی سیرت ہے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا ہی یتیم ہے، اور حضور اگر یتیم کی بات کریں نا تو درد یتیمی آقا کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سے گزرا ہوا ہے۔ حضور جب ممبر پہ چڑھ کے کہیں نا کہ یتیموں کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو، اور اگر حضور کہیں کہ انا وکافل الیتیم ہاکذا فی الجنہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، تو حضور کی زبان مبارک سے یہ بات اتنی جچتی ہے نا، پتہ چلتا ہے یہ الفاظ گڑے ہی حضور کے لیے گئے ہیں۔ اس لیے کہ حضور سے زیادہ درد یتیمی کس نے دیکھا ہے؟ اور جو دنیا میں آئے اور اس کا باپ دنیا میں آنے سے پہلے اس کے والد گرامی کو دنیا میں جلوہ فرما ہونے سے قبل ہی اٹھا لیا جائے، اور دنیا میں آئے یتیم، پلے یتیم، بڑے یتیم، اور پھر غربت کی آپ بات کرتے ہیں اور فاقوں پہ آنے کی بات کرتے ہیں، تو شاب ابی طالب کے معصور سے زیادہ کون ہو سکتا ہے جو غربت و افلاس کی بات کر سکتا ہو، جس نے 3 سال تک مسلسل بھوک کاٹی ہو اور درختوں کے پتے کھا لیے ہوں، گھاس کھا لی ہو، معاشرتی مکاتا ہو، کوئی بندہ منہ لگانے کے لیے تیار نہ ہو، اور ایسے حالات کا جو مقابلہ کر کے آیا ہو نا، وہ کہے کہ میں افلاس والوں کی بات کرتا ہوں، میں غربت والوں کی بات کرتا ہوں، تو اس کے منہ سے بات جھچتی ہے۔ حضور سرورہ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عملی طور پر یہ ساری چیزیں کر کے دکھائی ہیں۔ اس لیے روزے کے اندر بھی یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ جب میں کہوں مجھے غریب بہت اچھے لگتے ہیں، تو بھئی آپ نے کبھی غربت دیکھی ہے؟ وہ جی بھوکے پہ بڑی مشکل گزرتی ہے، تو آپ نے کبھی بھوک کاٹی ہے؟ اور آپ کو کبھی معصور کر کے رکھا گیا ہے؟ آپ کو بھی اپنی حلال چیزوں کی طرف ہاتھ بڑھانے سے کبھی روکا گیا ہے؟ تو اللہ کریم کہتا ہے دعوے کی حد تک نہ رہو، لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ اس لیے رمضان المبارک کی یہ بھوک اور افلاس، اللہ ساری ضرورتوں سے پاک ہے، اس کو نہ میری بھوک کی ضرورت ہے، نہ میرے پیاس کاٹنے کی ضرورت ہے، نہ میری حلال چیزوں سے اجتناب کی ضرورت ہے۔ وہ تو میری ذاتی اور روحانی بالیدگی اور صفائی کے لیے مجھے چند دن بھوکا دیکھ کر، چند دن افلاس زدہ دیکھ کر، چند دن پیاسا دیکھ کر، چند دن حلال چیزوں سے اجتناب کرتا ہوا دیکھ کر، وہ فرشتوں میں بیٹھ کر مجھ پہ فخر کرتا ہے کہ وہ فرشتوں کل تم نے کہا تھا کہ یسفک الدماء، یہ تو زمین میں جائے گا تو اس نے تو خون ریزیاں کرنی ہیں، قتل و غارت گریاں کرنی ہیں، دنگے فساد کرنے ہیں۔ ادھر آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ سامنے اس کے گھر کا دسترخوان سجا ہوا ہے، اپنے ہاتھوں سے کما کے لایا ہوا ہے، اپنے ہاتھوں کی مزدوری کر کے لایا ہوا ہے، خون پسینے کی کمائی کر کے لایا ہوا ہے، سارا کچھ دسترخوان پہ سجا ہوا ہے، لیکن اسے کہو نا ذرا یہ کھا کے بتائے، تو 10 بندے آ کے کہیں کہ یار ایک کھجور چیک تو کرو، یہ آپ کے ہاتھوں کے پکوڑے بنے ہوئے آپ کے دسترخوان پہ بنے ہوئے، ذرا کھا کے تو دکھاؤ۔ وہ کہتا ہے جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہیں آ جاتا میں اس وقت تک کھانے پینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آپ اس کو 1000 لاجک کے ساتھ قائل کرنے کی کوشش کریں کہ بھیا یہ ساری حلال چیزیں، ان میں کوئی حرام چیز نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب کا حکم ہے، بس رمضان میں میں نے حلال کے بھی قریب نہیں جانا، تو یہ جو چیزیں میری حلال تھیں 12 مہینے میرے لیے حلال ہیں، لیکن جب رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے تو یہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ جب تک غروب آفتاب نہیں ہوتا، وہ کسی حلال کی طرف جب نہیں ہاتھ بڑھاتا نا، تو میرا رب اس پہ فخر کر رہا ہوتا ہے، فرشتوں میں بیٹھ کے فخر کر رہا ہوتا ہے کہ یہ ہے میرا خلیفہ جس کو میں نے اپنی خلافت کا سزاوار بنایا، اور آج اس نے تمہیں یہ بن کے بتا دیا ہے
کہ میں ہی وہ ہوں زمین میں اللہ کا خلیفہ جو اللہ کے احکام سے سر منہ انحراف کرنے والا نہیں ہوں. لہٰذا روزے کی مقصدیت یہ ہے کہ ایک تو ہم متقی بن جائیں، دوسرا ہمارے اندر غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، فقراء کا درد پیدا ہو جائے. اور درد تبھی پیدا ہوتا ہے جب یہ چیز اپنے اوپر سے گزرے. تو رمضان کے ان دنوں میں اللہ یہ چیز ہمارے اوپر سے گزار کر ہمیں بتاتا ہے کہ ایک غریب پہ کیا گزرتی ہے، ایک بھوکے پہ کیا گزرتی ہے، اور ایک لاچار اور معذور اور مفلوق الحال شخص پر کیا گزرتی ہے. میں تو سمجھتا ہوں یہی رمضان المبارک کی مقصدیت ہے. بالکل، بڑا خوبصورت آپ نے بتایا، اور بالکل واقعی یہی مقصد ہے، اور بڑی خوبصورت آپ نے گفتگو کی. اچھا علامہ صاحب، میں ایک مسئلہ جو ہمیں بڑا عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ سحری میں کچھ ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں، سحری کا وقت ختم ہوتا ہے سائرن پہ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اذان تک چلا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور وہ اذان میں بھی کھاتے رہتے ہیں اور اذان کے بھی اختتام کا انتظار کرتے ہیں، اذان ختم ہوگی تو ہم چھوڑیں گے. تو یہ آخر کیا مسئلہ ہے؟ ماشاء اللہ. اصل میں فی زمانہ جس ترقی کے دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ سوال تو ویسے سوال رہنا نہیں چاہیے تھا، لیکن ابھی تک بھی میں سمجھتا ہوں کہ بعض کارنر سے یہ آواز آتی ہے. آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ روزے کا وقت اور اذان کا وقت بالکل متفرق ہے، دونوں ایک نہیں ہیں. جب روزے کا وقت ہے تو اذان کا وقت ہے ہی نہیں ہے، اور جب اذان کا وقت ہو گیا ہے تو پھر روزے کا وقت نہیں رہا، سحری کا وقت نہیں رہا. یعنی سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تو اذان کا وقت شروع ہوتا ہے. فقہا کے نزدیک تو جو اذان سحری میں دے دی جائے اس کا اعادہ کیا جائے گا، وہ اذان نہیں ہے. لہذا آپ اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں کہ سحری کا وقت علیحدہ ہے، اذان کا وقت صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے. لہذا یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں. اور اگر سائرن بھی نہیں ہوتا بالفرض مال، تو آج کل تو آپ کے پاس گھڑیاں موجود ہیں، موبائل موجود ہیں، وقت پہ روزے کو شروع کریں، وقت پہ روزے کو ختم کریں. یہ ضروری ہے آج کے اس جدید دور کے اندر، اور اتنے ترقی اور عروج کے دور کے، اور 21ویں صدی کا آ جاتا ہے. تو اس میں بھی اگر ہم اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ روزہ سائرن پہ بند کرنا ہے یا اذان پہ بند کرنا ہے، تو میرے خیال سے یہ تو ایک ہنسی مذاق بن جائے گا. سحری کے اندر سحری کرنی ہے، اور نماز کے لیے اذان نماز کے لیے ہوتی ہے، روزے کے لیے نہیں ہوتی، معذرت کے ساتھ. تو اس لیے یہ یاد رکھیں کہ نماز، اذان اور روزے کا کوئی تعلق نہیں ہے. روزہ بند ہوتا ہے سحری میں، اور اذان ہوتی ہے صبح صادق کے بعد، وہ نماز کے لیے ہوتی ہے، روزہ بند کرنے کے لیے نہیں ہوتی. اور ویسے بھی اگر اذان پہ ختم کرنا ہے تو سائرن کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے. دیکھیں اذان کا یہاں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ اذان پہ روزہ ختم ہوگا. روزہ سحری میں ختم ہوگا، اور اذان صبح کے بعد ہونی ہے، صبح صادق کے بعد ہونی ہے. وہ نماز کے لیے ہونی ہے، وہ روزے کے لیے ہونی ہی نہیں ہے، اور ہوئی ہی نہیں ہے کبھی. تو علامہ صاحب، رمضان المبارک میں کافی ہمارے جو ہیں دینی یوم، جو ویسے تو پورا رمضان ہی ایک ہے، لیکن یوم بدر اس میں آیا، حضرت خدیجہ پاک کا یوم آیا، حضرت عائشہ پاک کا، سیدہ فاطمہ الزہرا. تو ان کے حوالے سے اگر آپ کوئی ان کے حوالے سے ڈسکس کرنا چاہیں. زبردست. چونکہ رمضان ایک ایسی نسبتوں کے اندر جڑا ہوا ہے، بیسیکلی تو رمضان خود اتنی برکتوں کا حامل ہے کہ اس کی ایک ایک پل گناہ گاروں کے لیے نوید اور خوشخبری ہے. یعنی گناہ گار ہو اور رمضان المبارک میں وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے تو یہ بڑا تعجب ہوتا ہے کہ جی اتنے سیزن گناہوں کے بخشش کا سیزن تھا اور ہم پھر بھی رہ گئے. تو ہمیں اپنے اعمال پہ، اپنی فکر پہ، اپنی سوچوں پہ ایک بار پھر سوچنا چاہیے کہ ہم آخر اس موقع پہ بھی فائدہ کیوں نہیں اٹھا سکتے. دوسرا، جن نسبتوں کا آپ نے ذکر کیا ہے، پورا رمضان آپ دیکھتے آئے نا، تو یکم رمضان سے لے کر وہ اینڈ تک کوئی نہ کوئی ایسی نسبت، کوئی نہ کوئی ایسا یوم، کوئی نہ کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے کہ وہ رمضان کے لطف کو دوبالا کر جاتا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ رمضان میں رنگ بھرنے کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو چیزیں ہوتی ہیں وہ میری یا آپ کی مرضی سے نہیں، وہ منشاء الہی سے ہوتی ہیں. اب یکم رمضان آتی ہے تو حضور سیدنا غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، جو ابھی بچپن میں ہیں، اور ان کے تبرک سے اللہ نے پتہ نہیں کتنے ڈاکوؤں کو، کتنے لٹیروں کو، کتنے چوروں کو توبہ طائب ہو کر
آپ کے ہاتھ پر توبہ کر کے اور وقت کا ولی بننے کا شرف عطا فرما دیا، اور پھر آپ 3 رمضان کو آ جائیں تو وہ عظیم بیٹی، وہ عظیم ماں، وہ عظیم بیوی جس کے توڑ جوڑ کا دنیا میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، حضور کی بیٹی سیدہ خاتون جنت کا یوم 3 رمضان المبارک کو، یہ وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں کہ حضور کے خاندان میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سب سے پہلے حضور کو ملنے والی عالم برزخ میں سیدہ خاتون جنت، حضور کی وہ معروف حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت اپنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں تو آپ نے ان کو اپنے پہلو میں بٹھایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم تمام حضور کی ازواج بھی بیٹھی ہوئی تھیں اور حضور کی بیٹی حضرت فاطمہ آئیں، حضور نے ان کو اپنے پاس بٹھایا اور پاس بٹھا کر ان کے کان میں کوئی سرگوشی کی۔ ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ بیویاں ساری بیٹھی ہوئی ہیں، اور وہ کون سی ایسی بات ہے جو حضور سب کے ہوتے ہوئے صرف فاطمہ کے کان میں کرنا چاہتے ہیں، لیکن حضور نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا رونے لگیں۔ تو حضور کو سیدہ خاتون جنت کا رونا کب بہاتا ہے یا راس آتا ہے؟ حضور سے سیدہ کا رونا جب دیکھا نہ گیا تو حضور نے ان کو پھر اپنے قریب کر کے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خوش ہو گئیں۔ تو جب محفل برخاست ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، فاطمہ وہ کیا بات تھی جو تمہیں حضور نے ہم سے علیحدہ کر کے بتائی؟ تو انہوں نے کہا اگر اوپن بتانے کی ہوتی تو تم سب میں نہ بتا دیتی، یہ حضور کا اور میرا راز ہے، میں تمہیں بتانے والی نہیں ہوں۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہے میں خاموش ہو گئی۔ جب حضور کا وصال ہوا تو میں نے حضرت فاطمہ کو کہا کہ فاطمہ تجھے میں اس حق کی قسم دیتی ہوں جو میرا تجھ پر ہے، یعنی ماں بیٹی کا، میں تجھے اس حق کی قسم دیتی ہوں، بتاؤ حضور نے تجھے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا الان، اب میں تمہیں بتاؤں گی کہ حضور نے اس وقت کیا بتایا تھا، چونکہ اس وقت ان کا وہ راز تھا، اب حضور دنیا سے چلے گئے تھے، اور اگر یہ چیز وہ چھپا دیتی تو کتمان علم آتا تھا، یعنی علم کو چھپانا آتا تھا جو حضور سے ان کو مل رہا تھا، اور اس سے امت معروم رہتی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر، ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر، مومنوں کی ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر، انہوں نے کہا کہ جب حضور کے پاس میں آئی تو حضور نے پہلی سرگوشی میرے ساتھ کی نا، تو انہوں نے کہا فاطمہ میرے دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے، میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ تو میرے سے یہ جانکار خبر کب برداشت ہوتی تھی؟ تو میں رونے لگ گئی۔ جب حضور نے مجھے روتا ہوا دیکھا تو پھر میرے کان کے قریب ہوئے تو کہنے لگے فاطمہ فکر نہ کر، سب سے پہلے اگر میری برزخ میں ملاقات ہوگی تو وہ تیرے ساتھ ہوگی۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کا یہ راز بتایا تھا۔ اچھا علامہ صاحب، بی بی پاک کا ذکر چل ہی رہا ہے تو آگے مولا علی پاک کی شہادت کا بھی دن آ رہا ہے 21 رمضان المبارک، تو اگر ان کی شان پہ کوئی بات ہو جائے اور ان کے شہزادوں کی شان پہ کوئی بات ہو جائے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ بات اللہ نے بنائی اس گھر کے لیے، یعنی سب کی بات بنی اس گھر سے، تو ان کی بات نہیں ہوگی تو ہم نے اور کسی کی بات کرنی کیا ہے؟ سیدہ خاتون جنت ہوں تو وہ ساری جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور رہا معاملہ ان کے شوہر نامدار کا یا ان کے سرتاج کا، یا میں کہتا ہوں کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ یہ سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے جن کے نکاح میں آ کر جنہیں مقدر کا سکندر بنایا تھا اور جنہیں مقدر کا وحدہ لا شریک بنایا تھا، میں سمجھتا ہوں ایسے مقدر والا ہم کہاں سے لائیں کہ جس کے مقدر میں سیدہ خاتون جنت آئی۔ حضرت علی کے اس سے بڑے مقدر کی بات یا مثال کم از کم نہیں دی جا سکتی، لیکن حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور دیکھیں یہ وہ جوڑی ہے نا، ہر جوڑی جو ہے وہ زمین پہ بنتی ہے، اس کو سیلیبریٹ یہاں کیا جاتا ہے، لیکن یہ وہ جوڑی ہے جن کا پہلے نکاح ادھر ہوا ہے اور بعد میں وہ پیغام لے کے آئے ہیں جبریل کہ یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے علی و فاطمہ کا نکاح ادھر کر دیا، آپ اب ادھر کر دیں۔ تو وہاں پہلے ہوا اور ادھر آ کر بعد میں ہوا، یہ وہاں سے یہ سارا سلسلہ چلا ہے، اور اللہ کریم نے ان مقدس ہستیوں اور مطہر نفوس قدسیہ سے
جن شہزادوں کو وجود بخشا ہے نا، محمد گل است و علی بوئے گل، بود فاطمہ اندرام برگ گل، چو اترش برآمد حسین و حسن، معطر بود و زمین و زمن۔ اللہ کریم نے ان کو جو 2 شہزادے عطا فرمائے ہیں نا، یہ ایسے خوشبودار بیٹے ہیں جن کی خوشبو سے نہ صرف وہ زمانہ عطر مہکتا رہا، بلکہ کائنات کی ہر محفل اگر آج بھی مہکتی ہے تو وہ ذکر حسنین سے مہکتی ہے۔ تو یقیناً حضرت مولا کائنات کو 21 رمضان المبارک کو شہادت کا عظیم رتبہ ملا۔ اور یاد رکھیں کہ حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ میدان کا شیر ہے جس نے کبھی اپنی پشت پر زخم نہیں کھایا، اور جو رذیل ذلیل اور ازلی بدبخت دشمن جس نے حضور کے اس جان نثار اور علمدار ساتھی، جس نے 23 سال حضور کی زندگی میں علم فتح کو اٹھا کے رکھا ہے، اس پر جب حملہ کیا تو سامنے سے آ کر حملہ کرنے کی جرت پھر بھی نہیں کر سکا۔ وہ آیا ہے نماز میں اور پیچھے سے آ کر اس نے وار کیا ہے۔ اگر میرا یقین ہے کہ حضرت حیدر کرار کا رخ انور ادھر ہوتا تو قیامت تک کسی کو یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ علی کے سامنے آ کر علی پر وار کر کے، تو وہ بھی نماز کے اندر اس میں وار کیا ہے۔ حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز کا انعماق تو یہ تو زبان زد خاص و عام ہے، اور وہ ایک ضرب المثل ہے کہ آپ کے پنڈلی مبارک میں تیر لگ گیا تو دوستوں نے نکالنے کی کوشش کی، نکال نہیں پائے، تو دوستوں جو امراض تھے انہوں نے کہا یار حضرت حیدر کرار کو نماز میں کھڑا ہونے تو پھر تیر نکال لینا۔ تو جب وہ نماز میں کھڑے ہوئے تو آپ کا تیر پنڈلی سے کھینچ کے نکال لیا گیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے پوچھا کہ تیر کدھر ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو ہم نے نماز میں نکال لی۔ کہنے لگے واللہ مجھے تو اتنا بھی پتہ نہیں ہے جتنا کہ کانٹا کھینچ کے کوئی انسان کے جسم سے۔ تو وہ اتنے منہمک ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والے۔ ویسے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا نا کہ یا رسول اللہ مل احسان ہو، احسان کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا نا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر تو اتنے پائے کا نہیں ہے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے تو پھر عبادت کرے، تو پھر اتنا تو سوچ کے کھڑا ہوا کرنا کہ وہ مالک تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت حیدر کرار تو یقیناً اپنے مالک کے جلوے کرتے ہوئے اس کی عبادت کرتے تھے۔ تو جب مالک کا جلوہ ہو رہا ہو تو یہ دنیا کے تیر، یہ دنیا کی علائشیں، یہ دنیا کے تلواریں چلانے والے، تو حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ کے اندر 21 رمضان المبارک کو یہ شرف دے کے گئے ہیں کہ رمضان کی عظمتوں کے ساتھ ساتھ اس میں، اور پھر مزے کی بات یہ ہے، میں یہ اس کی طرف بھی اشارہ کر دوں کہ حضرت حیدر کرار کا جو شہادت کا دن ہے وہ 21 رمضان المبارک ہے، اور جو آخری عشرہ ہوتا ہے نا رمضان کا، اسے عشرہ رمضان بھی کہتے ہیں اور عشرہ قرآن بھی کہتے ہیں۔ اس عشرے میں ظاہر ہے قرآن نازل ہوا ہے 27ویں شب کو، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو جو ہی 21 رمضان المبارک شروع ہوتا ہے نا تو آپ عمومی طور پر مساجد کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ ختم قرآن کی محفلیں شروع ہو جاتی ہیں، تکمیل قرآن کے درس شروع ہو جاتے ہیں، تقاریب شروع ہو جاتی ہیں، حفاظ کا اعزاز کیا جاتا ہے، مہینہ بھر 20 دن، 21 دن، 22، 23، 27، 29 دن تک قرآن سنانے والوں کا اعزاز کیا جاتا ہے۔ حضرت حیدر کرار کو جس پھاٹک پر رب نے کھڑا کیا ہے نا، وہ قرآن کے عشرے کی پھاٹک ہے، یعنی آخری عشرے میں قرآن کا نزول ہونا، آخری عشرے میں قرآن کے ذکر کی، اذکار کی محفلیں ہونا، یہ سارا کچھ ایسا ہی ہے کہ علی اور قرآن کا جو ساتھ ہے نا وہ اتنا گہرا ساتھ ہے۔ یہ تو معروف روایت ہے کہ آپ اپنے رکاب کی ایک طرف قدم رکھتے تھے تو الحمد ہوتی تھی، دوسری طرف قدم پہنچتا تھا تو والناس ہو جاتی تھی، لیکن دوسری جگہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ ان دونوں نے کبھی جدا نہیں ہونا، یہاں تک کہ جب میں حوض کوثر پر جام کوثر تقسیم کر رہا ہوں گا اور علی اور قرآن دونوں ایک ساتھ میرے پاس آئیں گے۔ تو یہ حضرت حیدر کرار کی شان ہے، اور اللہ نے جو ان کو بیٹے دیے ہیں نا وہ تو مرقع حسن ہے، وہ مرقع جمال و کمال ہیں۔ ان کو کسی بھی اینگل سے آپ دیکھیں نا تو ان کے اندر حسن کی ایک جھلک نظر آتی ہے۔ میں اکثر اپنے خطبات اور تقاریر کے اندر بھی ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ آپ حسن مجتبیٰ کو دیکھیں نا تو حسن جس طرح لکھا جاتا ہے نا اس کو دوسری پروننسیشن سے پڑھیں،
دوسرے اعراب سے پڑھے تو وہی حسن حسن بن جاتا ہے، اور اگر حسین کو دوسری پروننسیشن یا دوسرے اعراب سے پڑھے تو وہی حسین حسین بن جاتا ہے۔ تو جس رب نے حسن میں حسن کو سمو کے رکھ دیا ہے اور حسین میں حسین کو سمو کے رکھ دیا ہے، تو اس گھر سے حسن کی اور جمال کی کرنیں نہ پھوٹیں تو وہاں سے اور کیا میسر آ سکتا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا علامہ صاحب، رمضان المبارک کے آخری عشرے کا ذکر ہو رہا تھا، تو اس میں آخری عشرے میں یہ ہوتا ہے کہ شب قدر کو ڈھونڈنا کافی مشکل ہوتا ہے، تو آپ یہ تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کریں کہ کیسے ڈھونڈا جا سکتا ہے شب قدر کو؟ بہت ریلیونٹ سوال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ہمارے ویورز کے لیے، ہمارے سننے والوں کے لیے دلچسپی کا بھی باعث ہو سکتا ہے اور فائدے کا باعث بھی ہو سکتا ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ رب کائنات نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شب قدر عطا کی، پھر اس کو چھپا دیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کی احادیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ سرکار نے فرمایا کہ تمہیں شب قدر تلاش کرنی ہونا تو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر اللہ کہہ دیتا یا حضور فرما دیتے کہ 27ویں کو شب قدر ہے، یا 25ویں کو، یا 29ویں کو، یا 23ویں یا 21ویں کو، تو ہم نے ایک دن کے علاوہ عبادت کی طرف، ہمارا مزاج ہی ایسا ہے کہ پکی بات پتہ چل جائے کہ اس پوائنٹ سے آٹا ملنا ہے تو وہاں جان دے دیتے ہیں، لیکن ہم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جب ہمیں یہ پتہ چلتا کہ یہاں سے لیلۃ القدر ملے گی تو ہم نے اس رات میں تو رش لگا دینا تھا، لیکن باقی راتوں میں ہماری مساجد میں ہو کا عالم ہوتا۔ اس کے اندر راز یہ ہے کہ اللہ کریم کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اچھا، اب اللہ کریم کی منشا بھی یہی ہے کہ بندہ میرے قریب آئے، حضور کی چاہت بھی یہ ہے کہ میں بھولے بھٹکے ہوئے انسان کو اللہ کے در دولت پہ لے جاؤں۔ تو اس سینس میں یہ بات سمجھنی آسان ہے کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں چھپا کر یہ کام بندے سے لیا گیا ہے کہ وہ بندہ جو ایک ہی رات جاگ کر اپنا کام پورا کر کے نکل جاتا، وہ بندہ اب کم از کم 5 راتیں تو ایسی ہوں گی نا جن میں لیلۃ القدر کو تلاش کرتا کرتا کبھی اللہ کے گھر تک آئے گا، کبھی مصلے تک آئے گا، کبھی ٹھنڈے پانی کے وضو تک جائے گا، کبھی تکلیف اور کبھی مشقت اٹھائے گا۔ تو میرا رب ضروری نہیں ہے کہ لیلۃ القدر سے ہی بخشتا ہے، وہ تو اپنے قریب لانا چاہتا ہے۔ خدا جانے گناہگار بندے کی کون سی ایسی ادا ہے جو میرے رب کو بھا جائے اور بندہ مغفرت کے قابل ہو جائے۔ تو یہ راز ہے۔ تو علامہ صاحب، میرا بالکل اب آخری سوال ہے کہ فطرانہ رمضان المبارک میں ادا کیا جاتا ہے، تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں ادا کیا جاتا ہے اور کس شخص پر یہ فرض ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ جو بندہ زکوٰۃ لینے کا اہل نہیں ہے نا، تو وہ بندہ صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اس کی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ جو بچہ اس رات میں پیدا ہوتا ہے، اس رات میں پیدا ہونے والے بچے کی طرف سے بھی اس کا کفیل صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اس کی بنیادی لاجک تو یہ ہے کہ آپ کے رمضان کے روزوں کے اندر کوئی کمی، کوتاہی، غلطی انسان ہونے کے ناطے سرزد ہو جائے تو یہ اس کا صدقہ ہوتا ہے، یعنی اس کی معافی تلافی کے لیے ہم ایک مالی صدقہ کر کے تو اللہ کے قرب میں جانا چاہتے ہیں اور اپنی ان غلطیوں کی معافی چاہتے ہیں۔ اور اس کی دوسری لاجک یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ صاحبان ثروت ان لوگوں کو بھی عید کی خوشیوں میں شامل کریں جو لوگ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے، نقدی نہ ہونے کی وجہ سے عید کی خوشیوں میں شامل نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا بنیادی طور پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ فقراء، مساکین، مسافر، غارمین، ابن سبیل اور اللہ کے راہ میں چلنے والے لوگ جیسے مدارس دینیہ کے طلباء ہیں اور جو مصارف قرآن نے گنوائے ہیں، وہ سارے مصارف ایسے ہیں جن کو صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے۔ لیکن میں آپ کے چینل کے وساطت سے اور توسل سے یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ صدقہ فطر آپ غرباء کو، مساکین کو، یتیموں کو، دیگر مفلوق الحال لوگوں کو دے سکتے ہیں، لیکن انسان ہونے کے ناطے انسانی ہمدردی کے تحت
اور اپنا مسلمان بھائی ہونے کے ناطے تو آپ کسی کو بھی صدقہ فطر جو بھی استحقاق رکھتا ہے اس کو دے سکتے ہیں. لیکن میں ایک بنیادی چیز آپ کے ساتھ یہ اٹھانا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ ان لوگوں کو صدقہ فطر دیں جن کو دینے سے ادا بھی ہو جائے اور صدقہ جاریہ بھی بن جائے. تو مدارس دینیہ کے طلباء خصوصیت کے ساتھ اس چیز کے لائق ہیں کہ جب آپ ان کو صدقہ فطر دیں گے تو آپ کا دیا ہوا ایک عالم بنا دے گا، ایک حافظ بنا دے گا، ایک قاری بنا دے گا، ایک مبلغ، ایک مدرس، ایک استاد بنا دے گا. تو یہ علم کی شمع جب تک چلتی رہے گی نا، دینے والا چاہے دنیا میں ہو یا مر کے قبر میں چلا جائے یا حشر میں ہی کیوں نہ پہنچ جائے، میرے اللہ نے اس کی نیکیوں کا اکاؤنٹ نہیں بند ہونے دینا. چونکہ مثال کے طور پر میں جامعہ رضویہ انوار العلوم واکنڈ سے تحصیل علم کر چکا ہوں، وہاں سے اکتساب فیض کرنے کے بعد وہیں تعلیم و تعلم کا اور تلقین و تلقن کا ایک سلسلہ جاری ہے. تو جب میں نے پڑھا تھا وہاں تو اس وقت بھی کسی نے جامعہ کے ساتھ تعاون کیا ہوگا اور میرے پڑھنے کے اندر بھی اس کا کوئی ٹکا دہلا استعمال ہوا ہوگا. آج میں 1993 سے لے کر 86 سے 93 تک تو میں نے جامعہ میں پڑھا ہے. 93 سے لے کر اب تک میں وہاں پڑھا رہا ہوں. اب مجھے بھی گنتی یاد نہیں ہے کہ میں نے کتنے لوگوں کو پڑھایا ہے. مجھے بالکل بھی آپ پوچھیں گے سر دس کہ آپ نے کتنے لوگوں کو پڑھایا تو زیادہ ہو گیا ہے. تو اس سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے. تو میں 23 سال تو یہ ہو گئے ہیں، 7 پچھلے کریں 30 سال میرے پڑھانے کے بن رہے ہیں. تو پتہ نہیں کتنوں کو پڑھایا ہے. اب جتنوں کو پڑھا رہا ہوں نا، یہ ایسا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے نا کہ جس نے مجھے بنانے میں کوئی کردار ادا کیا ہوا ہے نا، اس کی نیکی کا اکاؤنٹ انشاءاللہ کبھی بند نہیں ہوگا. اور جب مجھے بنانے والوں کی نیکی کا اکاؤنٹ نہیں بند ہوگا تو جنہوں نے ہمیں علم دیا ہے، جن سے ہم نے اکتساب فیض کیا، میرے اساتذہ اور بالخصوص حضور مفکر ملت حضرت قبلہ پیر عبدالقادر صاحب ہوں، ہمارے والدین ہوں، ہمارے مشائخ دیگر اساتذہ ہوں، انشاءاللہ ان کی نیکیوں کا بھی یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا. تو میں لوگوں سے کہوں گا کہ آپ ہر جگہ دیں، اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، بیواؤں، مسکینوں، گلی محلے میں جہاں تک آپ کے مصارف ہیں وہاں دیں. لیکن آپ تمام دوستوں سے میں آپ کی وساطت سے کہوں گا کہ آپ اپنے قرب و جوار میں مدارس دینیہ کو دیکھیں. اور وہاں کے اندر تو الحمدللہ ایک تمام مدارس کی ماں موجود ہے، جامعہ رضویہ انوار العلوم. تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ بھی میری جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے کہ تمام دوست جامعہ رضویہ کو پریفر کریں اور ان بچوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. یہ بچے کل آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے جہاں کوئی کھڑا ہونے والا نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں آنا اور یہ گفتگو کرنا آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی ان بابرکت لمحات میں ذریعہ نجات بنا. علامہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں نوازا. تو ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے کیونکہ یہ رمضان المبارک کے حوالے سے ایک پیغام ہے. اور جو دوست ہمارے فیس بک پیج پر ایسے دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے پیج کو لائک اور فالو کر لیں، اور جو دوست یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. دیکھتے رہیں پبلک پوائنٹ. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.